जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, वो निकले मेरे ज़ुल्मत खाने दिल के मकीनों में। जला सकती है शम्ए कुश्ता को मौजे नफस उनकी, जला सकती है शम्ए कुश्ता को मौजे नफस उनकी। इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदे बैज़ा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। बहार आई अगर गुलशन में तो किस काम की आई, बहार आई अगर गुलशन में तो किस काम की आई। नशेमन शाख पे बाकी रहा न दिल ही सीनों में। मोहतरम हज़रात व मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आज मैं आप हज़रात के सामने उन यारान बासफ़ा, शहीदान इश्क़ व वफ़ा, वारिसान बिलाल और सराखेल आज़ादी के तज़किरे की सआदत हासिल कर रहा हूँ, जिनका क़ल्ब व जिगर इस्लाम की अज़मत से मामूर था, जिनका दिल जज्बे जिहाद से सरशार था, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इस्लाम की सरबुलंदी और इअला कलिमतुल्लाह के लिए वक्फ़ कर दी थी, जिनकी एक दास्तान है, जिनकी एक तारीख़ है, जिन्होंने हर दौर में बातिल का मुकाबला किया है। जब भी बातिल ने हक़ को चैलेंज किया है, उन्होंने उनके चैलेंज को कबूल किया और सरबकफ मैदान में आ निकले हैं और जमकर पूरी बेखौफी से बातिल का उन्होंने मुकाबला किया है। जिन हर दौर में इस्लाम की आबियारी की है और चमनिस्तान इस्लाम की तरफ बढ़ने वाली हर बाद समूम की राह में दीवार आहनी बनकर हाइल हो गए हैं। हज़रात मोहतरम, इस चमनिस्तान आलम का पत्ता पत्ता और बूटा बूटा इस बात पर शाहिद है कि यह तबक़ा उन अस्हाब फ़िक्र व नज़र और वारिसान क़ल्ब व जिगर का तबक़ा है, जिन्होंने तारीख़ के हर नाजुक मोड़ पर उम्मत की रहनुमाई और दस्तगीरी फरमाई है। ये उन यारान बासफ़ा और शहीदान इश्क़ व वफ़ा का काफ़िला है, जिन्होंने हर दौर में बातिल का मुकाबला किया है। जब भी बातिल ने हक़ को चैलेंज किया है, उन्होंने चैलेंज को कबूल किया और सर बकफ मैदान में आ निकले हैं और जमकर पूरी बेखौफी से बातिल का मुकाबला किया है। उन्होंने अपनी जानें तो गंवा दी, मगर फ़िक्र व तहज़ीब के उन्होंने अपनी जानें तो गंवा दी, मगर परचम इस्लाम को सरनिगू होने न दिया। उन्होंने अपनी गर्दनें तो कटा दी, मगर परचम इस्लाम को कभी झुकने नहीं दिया। और जब जल्लाद तलवार चमकाता हुआ आगे बढ़ा तो उन्होंने मुस्कुरा कर नज़र से नज़र मिलाई और फिर ये कहते हुए मर्दाना वार तलवार के नीचे सर रख दिया, फ़लस्तु उबाली हीना उक़्तलु मुस्लिमन अला अय्यि शिक़्क़िन कान फ़िल्लाहि मसरई। यानी खुशा वक्ते के मेरी मौत तेरे कूचे में आ जाए, खुशा वक्ते के मेरी मौत तेरे कूचे में आ जाए, यही तो ज़िंदगी का आखिरी अरमान है साक़ी। गर्ज़े के उन्होंने हर महाज पर बातिल का मुकाबला किया और हर तरह से मुकाबला किया। ज़रूरत पड़ी तो गोली चलाई, ज़रूरत पड़ी तो तलवार चलाई, तलवार फेंकी और कलम उठा लिया, और जब ज़रूरत पड़ी तो अपने कौम के नन्हे नन्हे नौनिहालों की तरबियत व इस्लाह फरमा कर बातिल के लिए दीवार आहनी और फौलादी लश्कर बना दिया। आज मैं उन्हीं जियालों और सरफरोशान इस्लाम की थोड़ी सी तारीख़ और अदना सी झलक दिखाना चाहता हूँ कि उन्होंने जंग आज़ादी में क्या कारनामा अंजाम दिया है और उनका क्या मकाम रहा है। बरादरान मोहतरम, हिंदुस्तान की मुक़द्दस सरज़मीन पर जब अंग्रेज़ों का नापाक साया पड़ा, पूरे मुल्क में फ़रंगियों ने अपना जाल बिछाया और वह अपनी शातिराना और अय्याराना चालों से बरसरे इक़्तिदार हुए। मुल्क के हर खित्ते पर उनका तसल्लुत हुआ। बाशिंदगान वतन के गले में महकूमी और ग़ुलामी का फंदा डालना शुरू किया। जब हिंदुस्तानियों के लिए हिंदुस्तान की सरज़मीन को तंग किया जाने लगा, जब हिंदुस्तानियों के खून को अंग्रेज़ों ने सबसे अर्ज़ा और सस्ता समझ लिया, तो ऐसे नाजुक वक्त में जिस शख्स ने सबसे अलम आलम बगावत बुलंद किया, वो मुहद्दिस कबीर, इमाम जलील, रईसुल औलिया, फ़ख्र चमन, महरम फ़न, नाज़िश वतन शाह अब्दुल अज़ीज़ इब्न वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये वही मर्द मुजाहिद दुर्वेश खुदा है
جنہوں نے وقت سے بہت پہلے مسلمانوں کے نصب العین کا اعلان فرما دیا تھا۔ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک برق بے اما تھا جو دشمن کے نخل تمنا پر گر پڑی۔ انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرائے جانے لگے، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، سینوں میں حوصلے بلند ہونے لگے اور حوصلوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دی۔ مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کے درس دینے والے علماء کرام، خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرنے والے بزرگان دین اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور فرنگیوں کے خلاف محاذ بنا کر بے سر و سامانی کے عالم میں نکل پڑے، اور میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا کہ مصداق بن گئے۔ برادران محترم و بزرگان عزیز، یہ اس طویل سفر کو طے کرتے ہوئے ان کے پاؤں مسلسل لہو لہان ہوتے رہے، ہزاروں اور لاکھوں کا وجود غبار راہ بن کر اڑ گیا۔ کبھی جبر و تشدد کی خاردار جھاڑیوں نے ان کے دامن کو تار تار کیا، تو کبھی وحشت و بربریت کے پہاڑ ان کی راہ میں حائل ہو گئے، مگر ان دیوانوں نے ہمت نہیں ہاری۔ حوادثات اور مشکلات سے ٹکراتے ہوئے بے فکر اپنے منزل مقصود کی جانب بڑھتے رہے، راستے کی قربت و دوری سے بے فکر، طمانیت قلب و جگر سے مستغنا، پریشانی افکار کے احساسات سے بے نیاز، خطرات و وساوس کی گرفت سے بے پرواہ، منزل مقصود کی تلاش میں کبھی عرب و ترکی کی راہوں کو ناپتے ہیں، تو کبھی روس و افغان کی باتیں پیمائی کرتے ہیں، تو کبھی مالٹا کی کوٹھریوں میں قیام کرتے ہیں، تو کبھی عدالت کے کٹڑے میں کھڑے ہو کر نغمے آزادی سناتے ہیں، تو کبھی پھانسی کے پندوں کو چوم کر منزل کا نشان پوچھتے ہیں، تو کبھی ریوالور کی لبلبی پر انگلی رکھ دیتے ہیں کہ شاید گولیوں کی سنسناہٹ ہی منزل کا پتہ بتا سکے۔ غرضے کے ان دیوانوں نے ہر راہ سے منزل تک پہنچنے کی کوشش کی۔ تاریخ ہند ہم سے کہتی ہے، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے محفل تک، بےتابی ان کی عام ہوئی صحراؤں سے لے کر ساحل تک۔ ہاں، سنگ گراں پہ لکھتے تھے وہ اپنے دل ناداں کا حال، شاید کہ تلاش مقتل میں کوئی پہنچے پتھر قاتل تک۔ حضرات محترم، واقعہ یہ ہے کہ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو خدا کی قسم یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ اگر یہ سراخیل آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتا، مقدمہ وہابیان نہ چلتا، امبالہ سازش کیس نہ بنتا۔ الغرض علماء کرام نے اپنے خون جگر سے اس عروس آزادی کی حنا بندی کی ہے اور اپنے مقدس لہو سے اس شجر آزادی کو سینچا اور پروان چڑھایا ہے۔ حضرات محترم، سن 1857 کی جنگ آزادی میں 2 محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبالہ پر جس کی قیادت حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ کے پاس تھی، دوسرا محاذ شاملی پر جس کی قیادت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس تھی۔ اس جنگ میں بڑے بڑے علماء اور صلحاء شہید و زخمی ہوئے، اسی جنگ میں مولانا نانوتوی زخمی ہوئے، اسی جنگ میں مولانا گنگوہی زخمی ہوئے، اسی جنگ میں حافظ ضامن شہید ہوئے۔ اس 1857 کی جنگ آزادی میں 3 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,500 علماء کرام تھے۔ صرف دہلی کے اندر 1400 علماء کرام کو تختے دار پر لٹکا دیا گیا۔ بہرحال جب وسائل کی قلت اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے فرنگیوں کا غلبہ ہوا تو وائسرائے برطانیہ نے اپنے ہندوستانی مشیر سے رائے طلب کی کہ بتاؤ ہندوستان میں ہماری حکومت کس طرح قائم رہ سکتی ہے۔ تو ہندوستان کے رہنے والے سب سے بڑے سیاستداں ڈاکٹر ولیم یور نے جو رپورٹ پیش کی ہے اس میں لکھتا ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہے اور جنگ آزادی صرف مسلمانوں نے لڑی ہے، اور جب تک ہندوستان کے اندر یہ مسلمان موجود رہیں گے تم ان کے اوپر حکومت نہیں کر سکتے ہو۔ اس لیے ان مسلمانوں کو ختم کرنا ضروری ہے، اور ان کے اندر ایک ایسی چیز ہے جس کا ختم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے اندر سے جذب جہاد کو ختم کر دیا جائے، اور اس کے ختم کرنے سے پہلے قرآن اور علماء کو ختم کیا جائے۔ بہرحال
انگریز مورخ لکھتا ہے کہ سن 1861 کے اندر 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے بدبخت انگریزوں نے جلائے۔ اس کے بعد علماء کرام کے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ سن 1864 سے لے کر سن 1867 تک سن 1867 تک 14,000 علماء کرام کو تختے دار پر لٹکا دیا، اور یہ سن 1864 سے لے کر سن 1867 تک علماء کے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور یہ 3 سال تاریخ کے بڑے المناک سال، ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک سال ہیں کہ ان 3 سالوں کے اندر 14,000 علماء کرام کو تختے دار پر لٹکا دیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہ تھا کہ جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہو۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کی جسموں کو تانبوں سے داغا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کے جسموں کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تندوروں میں ڈالا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو درختوں سے باندھ کر اور ہاتھی پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر نیچے سے ہاتھی کو چلا دیا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کی شاہی مسجد کے صحن میں ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی۔ ٹامسن کہتا ہے لاہور کے دریا راوی کے اندر 80 علماء کو بوریوں کے اندر بند کر کے جلتے ہوئے تندوروں میں ڈالا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ میں دلی میں جب اپنے خیمے میں گیا تو مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی، تو میں اپنے خیمے سے باہر چلا گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ آگ کے انگارے دہک رہے ہیں اور 40 علماء کو اس کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ میرے دیکھتے دیکھتے 40 اور علماء کو لایا گیا، میرے سامنے ان کے کپڑے اتارے گئے اور ان سے کہا گیا، مولویوں جس طرح ان 40 کو جلایا پکایا گیا ہے تمہیں بھی جلا دیا جائے گا۔ تم میں صرف ایک آدمی یہ کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے، ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹامسن کہتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے خدا کی قسم کہ سارے کے سارے عالم آگ میں جل گئے، پک گئے، مگر کسی نے بھی انگریز ظالم کے سامنے گردن نہیں جھکائی۔ حضرات محترم، انہی شیران اسلام اور سرفروشان خیر الانام کے سچے جانشین، حقیقی وارث شیخ الہند، شیخ الاسلام اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمہم اللہ ہیں کہ جو 1857 کے بعد سے سن 1947 تک آزادی کے سرخیل اور کمانڈر یہی حضرات تھے۔ آج یہ لوگ دنیا تاریخ میں اسیران مالٹا کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہ وہی شیخ الہند ہے کہ جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ایک عالمگیر تحریک چلائی تھی جسے تحریک ریشمی رومال کہا جاتا ہے۔ یہ وہ تحریک تھی کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتی تو ہندوستان کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ یہ شخص قد و قامت کے اعتبار سے قوی الہیکل و عظیم الجثہ تو نہ تھا، مگر اپنے دور کے تمام سیاسی قائدین کا امام اور مذہبی رہنماؤں کا مقتدی تھا۔ وہ منبع حریت اور پیکر خلوص و وفا تھا، جو ایک طرف اپنے دستے مبارک سے قال اللہ اور قال الرسول کا جام بھر کر تشنگان علوم نبوت کو پلا رہا تھا، تو دوسری طرف ایک طرف قیادت و سیادت کا کام انجام دے رہے تھے تو دوسری طرف قال اللہ اور قال الرسول کا جام خوشگوار پلا رہے تھے۔ بزرگان محترم، اگر اس عظیم قائد کی وہ تحریک جسے تحریک ریشمی رومال کے نام سے جانے جاتے ہیں کامیاب ہو گئی ہوتی تو آج ہندوستان کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ لیکن قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمن، قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمن، 2-4 ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا۔ انہی کے شاگرد رشید حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ شیخ الہند کے بعد تحریک ریشمی رومال کے سب سے بڑے لیڈر بنے۔ حضرت نے انہیں تحریک ریشمی رومال کے سلسلے میں افغانستان کے لیے روانہ کیا تھا۔ جب مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ افغانستان کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو ان کی داڑھی کے بال نکل رہے تھے، اور یاد کیجئے جب وہ روس و افغان کی بادی پیمائی کر کے لوٹے ہیں تو ان کی داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور شیخ الہند کے ہی سب سے چہیتے اور ہر دل عزیز شاگرد شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ہیں کہ جنہوں نے خلافت کانفرنس کراچی میں ایسے وقت میں شرکت کی
کہ انگریزوں نے گولی مار دیے جانے کا حکم نافذ کر دیا تھا، وارنٹ جاری تھا کہ حسین احمد جہاں نظر آئے گولیوں سے اڑا دیا جائے۔ لیکن اس وقت لوگوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ جب وہ مرد مجاہد کفن بردوش ہو کر اسٹیج پر آیا اور جلسے کی صدارت فرمائی، اور حضرت نے اسی جلسے کے اندر انگریزوں کو بلبل اور گولیوں کو گل سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا تھا، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جب حضرت نے یہ شعر پڑھا تو لوگ جوش میں مسلسل آدھے گھنٹے تک نعرے لگاتے رہے۔ پھر علماء کی قربانیوں اور اپنے فتوے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انگریز ظالموں کو مخاطب کر کے فرمایا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں۔ لیکن کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد، کیا بتائیں ہم پہ کیا گزری ہے آزادی کے بعد۔ حضرات محترم، آج حقیقت یہ ہے کہ اس شجر آزادی کا پھل ہم مسلمانوں کے حق میں بہت ہی زیادہ تلخ ثابت ہوئی، جس کی تلخی آج تک ختم نہیں ہو سکی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ برسوں بھی ختم نہیں ہو سکے گی۔ لیکن ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ ظالم حکومت اپنے ظلم و ستم سے باز نہیں آئی اور ہمارے حقوق کو یوں ہی پامال کرتی رہی اور ہمیں یوں ہی ظلم و ستم کی چکیوں میں پستی رہی، تو انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم انہی شہران اسلام اور سرفروشان خیر الانام کے فرزند ہیں کہ جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ کو بدل ڈالی تھی۔ ایک بار ہم بھی بدل کر دیکھیں گے، کیونکہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ بھائیو بزرگوں، حالت یہ ہے کہ ہمارے اکابرین نے اس وطن عزیز کو آزاد کرایا اور اس کے لیے بے شمار قربانیاں پیش کیں، اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر اس ملک کو آزاد کرایا، اور آزاد کرانے کے بعد وہ حضرات پھر گوشہ گمنامی میں چلے گئے، اس لیے کہ ان کا یہ کہنا تھا اور ان کا یہ واضح پیغام تھا کہ ہم نے اس جنگ کو اپنی ناموری کے لیے، اپنی شخصیت کو سامنے لانے کے لیے اور اپنے نام اور نمود کے لیے ہم نے اس جنگ کو نہیں لڑی ہے، بلکہ ہم نے اس جنگ آزادی میں حصہ اس لیے لیا تھا تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے اس وطن عزیز کے اندر امن و آشتی کا پیغام عام ہو اور سب بھائی بھائی بن کر مل جل کر رہیں۔ اس لیے یہ حضرات، چونکہ ان لوگوں نے اس جنگ کے اندر جو حصہ لیا تھا، ان کے سامنے رضائے الہی مقصود تھا، ان کا مقصود رضائے الہی، اس لیے یہ لوگ آزادی کے بعد جب کام ہو گیا، ملک آزاد ہو گیا، یہ لوگ پھر جو مدرسے سے آئے تھے مدرسے میں لگ گئے، جو خانقاہ سے آئے تھے وہ خانقاہ میں چلے گئے، اور یہ لوگ گوشہ گمنامی میں چلے گئے، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے شریعت اسلام کے اندر، شریعت مطہرہ کے اندر مجسمہ حرام ہے، اور میرے بھائیوں اب ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر مجسمہ حرام ہونے کی وجہ سے ان کے مجسمے ہم نصب نہیں کرا سکتے، تو کم از کم ان بزرگان دین کی اور ان مجاہدین آزادی کے نام سے ہم لائبریریاں تو کھول سکتے ہیں، ادارے تو قائم کر سکتے ہیں، تاکہ ہمارے آنے والے جدید نسلوں کو یہ بات معلوم ہو سکے، ان کی قربانیوں کو یہ لوگ یاد رکھیں، اور نئی نسل کو یہ بات واضح طور پر معلوم ہو جائے کہ اس ملک کی آزادی کو ہمارے پرکھوں نے، ہمارے باپ داداؤں نے، ہمارے بزرگوں نے اپنے خون جگر سے سینچا ہے اور اس ملک کو پروان چڑھایا ہے۔ اس لیے کہ نہیں منت کشے تاب
شنیدن داستاں میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری، اٹھائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری پڑی ہے داستاں میری۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔